बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं। आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी प्रोग्राम जायज़ा में, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, जबकि वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, इलेक्शन की तारीख आते ही जो है वो सियासी तौर पर गहमा गहमी। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साही साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है कि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, और जब हम इस हवाले से देखते हैं तो रियासत बड़े बेहतरीन अंदाज में काम भी कर रही है। देखिए, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है, और इस इजलास में जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इस्लामाबाद अदारे हैं, उनकी तरफ से वज़ीर आज़म को जो इक़दामात अमन व अमान को कायम रखने के लिए किए गए हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, ख़ास तौर पर उन पर जो है वो वज़ीर आज़म को आगाह किया गया, उनको ब्रीफिंग दी गई, और इस हवाले से वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया कि हुकूमत के जो अमन व अमान के हवाले से इक़दामात उठाए गए हैं, उनकी बुनियाद पर जो है वो रवां जो साल है, इस साल जराइम की जो शरह है उसमें कमी वाक़या हुई है जी। और इसी तरह वज़ीर आज़म ने इसी दौरान ये वाज़े किया कि जो शहरी हैं उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी है जी। और इस जिम्मेदारी को रियासत जो है वो ऐसा तरीके से अदा कर रही है जी। और इसी दौरान वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में जो है वो सेफ सिटी के कैमरों और दूसरा जो निज़ाम है इस हवाले से, उसके तहत दोबारा जो है वो ई चलान का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको भी जो है डॉल्फिन फोर्स के क़याम के हवाले से भी, और इसी तरह जो है पुलिस का निज़ाम जो है उसको मौसर बनाने के लिए जो है वो नई जो डॉल्फिन फोर्स है उसका क़याम जो है वो भी अमल में लाया गया है। और इसी तरह देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं कि अमन व अमान के हवाले से 2 सूबों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी के जो वाक़यात तसलसल के साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे जो है वो खतरात लाहक हुए हैं। और इसमें आप जानते हैं, सबको इल्म है कि इसके पीछे, इन वाक़यात के पीछे कौन है ये, तो इस हवाले से भी जो हैं वो इक़दामात जो हैं इन पर, इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए, वाक़यात की रोकथाम के लिए भी इक़दामात किए बिल्कुल। और अली साई साहब, कल जो है जब इस हवाले से इजलास हुआ तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि जो मंशियात समेत दीगर जराइम को रोकने के लिए डॉल्फिन पुलिस के हवाले से भी जो है वो अहकामात की हिदायत की गई है। उनको किस तरीके से देखते हैं? उमर भाई, देखें, जिस तरह चोई साहब ने भी सारी जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हैं, तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी ख़राबियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। चूँकि दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसलिए आप देखें कि इस्लामाबाद की सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का अब एक अज़दहाम बनता जा रहा है, रश होता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को ये एक बड़ा चैलेंज बन जाए, उससे पहले इसके लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं। और फिर इसमें एक और भी पॉइंट आया है कि तमाम सूबों की और वफाक में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उन तमाम का डाटा इंटीग्रेट किया जाए, और ये बड़ा ज़रूरी है। चूँकि मैं पहले पंजाब में भी देखता रहा हूँ कि महकमा एक्साइज़ की जानब से ये मरासले भिजवाए जाते रहे हैं तमाम सूबों को कि आपका जितनी भी गाड़ियों और बाइक्स का डाटा है इसको इंटीग्रेट किया जाए। चूँकि आपको पता है जिस तरह हालात चल रहे हैं इस मुल्क में दहशत गर्दी के हवाले से, तो गाड़ी आपकी नंबर प्लेट्स किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। तो बजाय इस बात के कि सूबे से फिर दूसरे सूबे में रिक्वेस्ट भेजी जाए, उसको चेक किया जाए, आपके 5-6 घंटे ज़ाया हों,
تمام جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس یہ ایکسیس ہونی چاہیے تاکہ وہ نمبر ڈالیں تو فوری طور پہ تمام ڈیٹیلز سامنے آ جائیں. منشیات کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو اور ڈولفن پولیس کے قیام کے حوالے سے بھی اس میں دیکھیں منشیات کی جو فروخت ہے آج کل تو سسٹم ہی سارا چینج ہو گیا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ منشیات اب اس طرح فروخت نہیں ہوتی جس طرح پہلے کوئی ایک بندہ فروخت کرتا تھا تو لوگ اس سے جا کے پیسے دیتے تھے اور جا کے ریسیو کرتے تھے اور اس کا پورا علاقہ جانتا تھا اور اس کی رپورٹ بھی ہوتی تھی. اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ سسٹم یہ آ گیا آن لائن آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور کسی جگہ پہ وہ رکھ دیتے ہیں جی فلاں جگہ بائک کھڑی ہے فلاں اس میں فلاں جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ آئس ہے منشیات اس طرح کوکین ہے ہیروئن ہے چرس ہے بلکہ اب تو ڈیلیوری سسٹم ہے. یہ بڑا الارمنگ ہے بڑا الارمنگ ہے. اسی لیے گورنمنٹ وزیر اعظم پاکستان نے اسی حوالے سے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے خاص طور پر وفاقی دارالحکومت کی ان کو ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر منشیات اور جو نشہ اشیاء ہیں ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کیجیے بلکہ گرد و نواح میں ان کے اطراف میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس طرح سائد صاحب فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ منشیات کی جو فروخت کا سلسلہ وہ بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے ضروری بھی تو اس کی روک تھام کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ مؤثر اور جدید سطح پر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح پھر ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ نوجوان نسل آپ کی خراب کی جاتی ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے چونکہ آپ مینٹلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تو آپ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں اور بہت سارے یونیورسٹیز اور محدود وقت میں اگر بات کی جائے تو نگران حکومت جو ہے بڑے بہترین بڑے زبردست یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ تمام چیزیں جب اس طرح پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور یہ بڑے الارمنگ چیزیں ہیں کہ آپ اس بندے تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو آن لائن چیزیں سپلائی کر رہا ہے. آپ کو کیا پتہ کھانا آ رہا ہے آپ کو کیا پتہ کوئی اور چیز کسی نے منگوائی ہے. تو یہ سسٹم سارا روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پولیس کی جانب سے معاملات کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور ڈولفن فورس کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹرکش ماڈل ہے جو سب سے پہلے پنجاب میں لانچ کیا گیا. یہاں پہ تو بہت ہیوی بائکس ہیں اور یہ چونکہ ہمارا لاہور شہر میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ میں بالکل یہ شہباز شریف ترکی میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا اور یہ بڑا امپریسو تھا. باقاعدہ ترکی کے ہی افسران نے آ کے یہاں پہ ٹریننگ دی انہی کا ماڈل تھا. انہوں نے سارا اس کو لانچ کرنے میں پنجاب حکومت کی مدد کی. اور اس میں ایک کس طریقے سے ڈولفن فورس کس طریقے سے جرائم کو کنٹرول کرتی ہے سائز صاحب؟ ڈولفن فورس کا کام بنیادی طور پہ پیٹرولنگ کرنا ہے. ٹھیک. ان کو بیٹس ہیں ان کو ایریاز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور اس میں انہوں نے مسلسل پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے جتنے بھی گھنٹے موٹر سائیکل پہ. اور یہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں پولیس والے گھوم رہے ہیں چور ڈاکو جو ہے ویسے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے. اور دوسرا اب تو ان کو فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ واردات ہوتی ہے تو 15 پہ کال چلتی ہے تو فوری طور پہ ڈولفن فورس وہاں پہ چونکہ یہ وہاں پہ گشت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آیا کہ ان کے پاس جو بائکس ہیں وہ ساری امپورٹڈ ہیں. یہاں پہ ان کے اسپیئر پارٹس نہیں ملتے. جب بائک خراب ہوتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اسپیئر پارٹس منگوانے میں 3 4 ماہ لگ جاتے ہیں. اور بہت ساری بائکس جو ہیں وہ اس وقت بھی ان کے جو دفتر میں اس لیے کھڑی ہیں کہ ان کا اسپیئر پارٹس باہر سے نہیں آ رہے. اسلام آباد میں کس طریقے سے اسلام آباد کی چونکہ سڑکیں بڑی کھلی ہیں جی وہاں پہ ایریا سارا آپ کو پتا بڑا پلاننگ کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے ڈولفن فورس کی لاہور میں بڑی اچھی وہاں پہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ شاید وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو گرینری ایریا بھی زیادہ ہے تو وہاں پہ گرینری ایریا بھی ہے وہاں پہ مختلف مقامات سے لوگ بھی آتے ہیں مختلف بلکہ تمام صوبوں سے لوگ چاروں صوبوں سے وہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں. گلگت بلتستان اور پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ راولپنڈی کے لوگوں کی بڑی ایکسیس ہے وہ جڑواں شہر ہیں جی تو وہاں پہ بہت ساری ایسی وارداتیں ہوتی ہیں کہ لوگ کرتے ہیں اور وہاں سے کر کے نکل جاتے ہیں. پھر آپ ریکی کرتے ہیں بہت سارے لوگ چونکہ لوگوں اچھا یہ جو منشیات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں منشیات کا جو چیلنج ہے جس وقت وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور اداروں سے زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر زیادہ روک تھام کی ضرورت ہے کیونکہ پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز یا کالج ہیں وہاں پر ایک سسٹم ہے نظام ہے حکومت کے طے شدہ SOPs ہیں حکومت کی مداخلت ہے جس وجہ سے وہاں پر اتنے زیادہ مسائل اس حوالے سے نہیں ہیں. اور اگر منشیات کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں
تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو ہیں وہ اقدامات جو ہیں ان کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سائد صاحب، تو بالکل جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ منشیات کے خلاف پولیس بڑی متحرک ہے، دیگر جو اور نارکوٹکس ضرورت بھی ہے اس وقت، اگر بات کریں وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس دیکھیں نا آپ کی نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے، اے این ایف کی جانب سے بڑے یہاں پہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بلکہ پنجاب پولیس کا ایک ڈی ایس پی تھا، وہ ڈرون کے ذریعے منشیات یہاں سے اسمگل کرتا تھا اور یہاں پہ بھی اس کی سپلائی چین تھی پوری ایک، تو وہ سارا جو کرٹل تھا وہ سارے کا سارا اے این ایف نے پکڑا اور پولیس نے پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ تو یہاں پہ کام تو ہو رہا ہے، اس میں لیکن پنجاب کے ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، جی آج جب سے وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس وہ وقت سے کافی تسلسل کے ساتھ انہوں نے یہاں پر صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جو ہے منشیات کے خلاف ایک بڑی کمپین جو ہے یہاں پر بھی چلائی اور گئی پھر اس میں یہ ہے اور اس میں بڑی ان کی دلچسپی رہی۔ علی پولیس کا صاحب سے بڑا اس پر بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ علی سائی صاحب، ہم ڈولفن پولیس کے اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ڈولفن فورس کی جس طرح آپ بتا رہے ہیں بڑی زبردست ہے کہ آپ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ راؤنڈ کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پولیس کے میکسیمم کسی تھانے میں 50 یہ نہیں تو 30 یا 30 سے 50 تک کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک تھانے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک پورا ایریا کور کرنا ہوتا ہے اور ان کے پاس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنے کے لیے بھی معاملات ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے، وہاں پہ پولیس ساری جو ہے وہ مصروف ہو جاتی ہے، تو پیٹرولنگ کا عمل آپ کا رک جاتا تھا۔ اور پھر جو گھاگ پولیس والے ہوتے ہیں، جو تھانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ساری ینگ جنریشن جو تھی پنجاب میں وہ بھرتی کی گئی اور ان کا صرف فوکس یہ ان سے کروایا گیا کہ آپ نے صرف پیٹرولنگ کرنی ہے۔ صحیح، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ قبل پراپر ٹریننگ ترکی کے لوگوں نے آ کے ترکی کے افسران نے یہاں پہ پراپر ٹریننگ دی، پھر اس کو لانچ کروایا، پھر اس کو باقاعدہ طور پر مانیٹر کیا، تو ان کی جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے علاقے سے جب ان کی بائک گزرتی ہے تو آپ کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور جب اسلام آباد جیسے شہر میں چونکہ وہاں پہ سڑکیں کھلی ہیں، گلیاں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، وہاں پہ مختلف ایریا سے لوگ آتے ہیں، تو راستے بھی کافی ہیں اور آپ کے پاس اگر ڈولفن فورس کے جوان ہوگے تو آپ کی پیٹرولنگ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ صرف آپ جب بھی جاتے ہیں تو آپ کو صرف پولیس والے ناکہ لگا کے کھڑے نظر آتے ہیں، پیٹرولنگ کا وہاں پہ اس طرح سسٹم نہیں ہے جس طرح پنجاب میں ہے، چونکہ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں، کرائم بڑا زیادہ ہے، تو اس لیے لاہور جیسے شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈولفن کے آنے کے بعد بڑی چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں، صحیح، چونکہ آپ کو ان کی موجودگی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ تو جب اسلام آباد میں چونکہ اور یہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو اس وقت لاہور، راولپنڈی اور کس شہر میں؟ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ڈی جی خان میں بھی گئی تھی، لاہور سے موٹر سائیکل لے کے گئے تھے پچھلے دور حکومت میں، اس سے پچھلے جب بزدار صاحب کا زمانہ تھا
تو وہاں پہ تو میرا نہیں خیال اتنی ضرورت تھی، لیکن وہاں پہ بھی لے جایا گیا تھا یہ ماڈل. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا احساس تحفظ ہوگا. لیکن خدا را چاہے آئی جی صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ اس پرپز کے لیے آتے ہیں کہ یہ آپ کے ایریا میں پیٹرولنگ کریں. صحیح. ان کو ناکوں پہ نہ کھڑا کر دیں، ان کو تلاشی پہ نہ لگا دیں، ان کو ریڈز پہ نہ بھیجا جائے، ان کو سیکیورٹی ڈیوٹی ان سے نہیں لی جا سکتی. جی. لاہور میں ابھی تک اگر یہ کامیاب ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ ان سے صرف پیٹرولنگ کا کام لیا جا رہا ہے. اور پیٹرولنگ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیٹرولنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. خالد قیوم صاحب، وادی تیرہ میں آپریشن، 4 بہادر سپوت وطن پر قربان، 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. دیکھیے 2023 کے آغاز سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور پاک فوج کی ہماری بڑی قربانی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل سمیت جو دیگر 4 فوجی شہید، لیفٹیننٹ کرنل سمیت جو 4 فوجی شہید ہوئے، یہ ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارا فخر ہے. سر دیکھیے کہ پچھلے چند روز سے اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں ان میں ہمارے افواج پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جس طرح ضلع گوادر کے اندر جو ہے وہ گات لگا کر جو 14 جو فوجی اہلکار ہیں، فوج کے اہلکار ہیں، جوان ہیں، ان کو شہید کیا گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک واقعہ ہوا. پھر دیگر جو علاقہ جات ہیں کے پی کے وہاں پر بھی ہوا. اور یہ جو وادی تیرہ میں ضلع خیبر کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہوا، اس میں کرنل سمیت 4 جوان جو ہیں خیبر پختونخوا میں وہ شہید ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کے خلاف جو طویل ترین جنگ ہے وہ پاکستان لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں سب سے بڑی جو قیمت جو ادا کر رہا ہے وہ بھی پاکستان ادا کر رہا ہے. اور اب تک جو ہے وہ 80,000 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں جو ہیں اس جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان میں ہو چکی ہیں. اور اس کا جو ایک قیمت پاکستان جو ہے اپنی معیشت کی بھی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں جو ہے وہ 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ بھاری جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے. آج ہماری معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے پیچھے ایک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان لڑ رہا ہے اب وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کے تحت 100 ارب ڈالر کی جو غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی جا رہی، جس میں ہمارے آرمی چیف کا بھی ایک بہت بڑا ایک کردار ہے دراصل. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ بھی بلوچستان کے اندر بھی جو ہے ایک بڑی آئل ریفائنری جو ہے 12 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے وہاں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. اور رکوڈک میں بھی جو ہے وہاں پر معدنیات کے شعبے میں بھی جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر اور پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ میاں والی میں کس طرح ہماری جو ایئر بیس تھی اس پر حملہ کیا گیا اور افواج پاکستان نے یہ حملہ جو ہے وہ ناکام بنایا. دراصل اس کے ان سارے واقعات کے پیچھے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری آنے والی ہے اور یہاں جو خوشحالی آنے والی ہے اس کو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ان واقعات سے ٹارگٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی سائی صاحب، اگر ہم بات کریں کہ شہداء کے خون کے ہم مکروز ہیں، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارا فخر ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ وطن عزیز کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. کل بھی خفیہ اطلاع پہ جو ہے وہ وادی تیرہ میں آپریشن ہوا، 3 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، 3 زخمی بھی ہوئے. اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے جو جوان ہیں وہ فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو ہم تو ان کو جتنا خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے اپنے پاک فوج کو. بالکل عمر بھائی، پاک فوج نے جو پچھلی 15-20 سال سے جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے خاتمے کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قابل قدر ہیں. اور وہ یہ ہم پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ
اپنی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، چاہے بارڈر ہو، چاہے آپ کے ملک کے اندر آپریشن اس طریقے سے دہشت گردی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنی عوام کو محفوظ رکھا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پچھلے 2-3 ماہ سے یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ بڑی تیز ہوئی ہے، اور خصوصاً جو پچھلے تقریباً 1-1.5 ماہ سے انلیگل لوگوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، اور پاک فوج کی جانب سے جو آرمی چیف کی جانب سے اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ آپ لیگل ڈاکومنٹیشن لے کے آئیں اور یہاں پہ ضرور رہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن جو انلیگل بندہ ہے جس کے پاس کوئی کوائف نہیں ہے وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں والی میں 3 جو حملے ہوئے، پہلے تھانہ مکڑوال پہ، پھر چوکی پہ ہوا PHP کے، اور یہ پچھلے ہفتے جو پاک فضائیہ کے ایئر بیس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس میں وہ مارے بھی گئے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ وہ بالکل چونکہ KPK کے بارڈر کے ساتھ ہیں، وہ تمام کے تمام جو املاک جہاں پہ حملے کیے گئے، تو وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور آ کے آپ کی جو سرکاری املاک ہیں خصوصاً ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کی فورسز پہ اٹیک کیا جائے تاکہ نقصان ریاست کو ہو۔ اور بات ہم جب اپنے پاک فوج کے شہداء کو کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان پر فخر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ملک آپ کی دیکھیں خاطر کئی ماہ اپنے گھروں سے دور ہیں، کئی ماہ وہ اپنی فیملی اور ان کا عزم صرف یہ ہوتا ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے اور دشمنوں سے بچانا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے وہ وہاں پہ بھی کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ صرف یہ دیکھیں عید، شب برات، کوئی تہوار، وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صرف اگر ان اتنا سا احساس کر لیں کہ وہ اس ملک کے وطن عزیز کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں، وہ اپنی زندگی خالد قیوم صاحب صاحب سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ عمر بھائی یہ دیکھیں یہ کہنے کے لیے بات آسان ہے کہ شہادت ہو گئی، لیکن وہ جو محسوس کریں تو اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی قربانی ہے۔ جو فیملی سفر کرتی ہے، جو شہید کے بچے، شہید کے والدین، شہید کی بہن بھائی، اور وہ ایک پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ اس میں سفر کرتی ہے۔ ہم تو ان کے لیے ایک وقت ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہیں، تدفین کی، اس کے بعد بالکل ویلفیئر سپورٹ کرتی ہے ریاست یا پاک فوج جس طرح بھی، لیکن وہ جو آپ کا ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں سے ان کا باپ چلا گیا، بیوی سے اس کا شوہر چلا گیا، والدین سے اس کا بیٹا چلا گیا، تو یہ بڑا کربناک بات ہے۔ بالکل ٹھیک، یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ पैंथर टाइप्स लेवल ही हो रहा है। خالد قیوم صاحب بالکل صحیح صاحب بات درست کر رہے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک فرد کے حوالے سے تو اس کی ایک فیملی ہوتی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی، اس کی جو ہے وہ جو ہے اس کی اپنی پوری فیملی ہوتی ہے، لیکن جب وطن کی بات ہوتی ہے تو کتنا بڑا جذبہ ہے، کتنا عظیم جذبہ ہے وہ جذبہ، جب تک آپ اس شخص کی عظمت کتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ بات کریں جب ہم اپنے پاک فوج کے حوالے سے ان سپاہیوں کی، ان آفیسرز کی بات کرتے ہیں، اس جذبے کی بات کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ان کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے کہ فوج پاکستان کے جوان اور افسران جس طرح پاکستان کی سرحدوں پر سرحدوں کے دفاع کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جو حالیہ عمر صاحب واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جن میں فوج پاکستان کے جو اہلکار اور جوان جو شہید ہوئے ہیں، اس پر پوری قوم جو ہے
وہ غم زدہ ہے، اور پوری قوم جو ہے اس کو ان واقعات پر افسوس ہو رہا ہے، اور پاکستان کی تمام قیادت جو ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ، ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا گیا اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو جوان سرحدوں کی دفاع کے لیے پاکستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے جانیں قربان کر رہے ہیں، جذبہ دیکھنا ہے، وہ جذبہ دیکھنے کے لائق ہے کہ ان کا جذبے بڑھتے ہیں، ان کا حوصلہ ہمیشہ، اور ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو شہداء کے خاندان ہیں، وہ بھی اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود ملک کے دفاع کے لیے جو ہیں وہ پرعزم دکھائی دیتے ہیں، اور یہی تو ان کے ہمارے ساتھ ہیرو، جو ہیں وہ کھڑے یہی تو رہتے ہیں۔ ہمارے ہیرو ہیں نا، کہ صرف وہ اور ان کی فیملیز بھی، سر بالکل وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کو جتنا بھی خراج تحسین، اور وہ ہمارے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں، یعنی وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میں یہی کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں، جو جوان سرحدوں کے دفاع کے لیے شہید ہو رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ بھی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنے جو شہداء ہیں ان کی طرح جو ہے وہ پرعزم دکھائی دیتے ہیں، اور ڈٹ کر جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے، افواج پاکستان کی قیادت کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے ان کے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور ان کی عزت اور تکریم جو ہے وہ شہداء کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ہر طرف جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ان کے لیے خاص طور پر خصوصی تقریبات جو ہیں ان میں بھی جو ہے وہ افواج پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے خاص طور پر شہداء کے جو خاندان ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کے خاندان کی، ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ان کو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فراموش نہیں بالکل کیا ٹھیک کہہ جا رہے ہیں علی سکتا۔ صاحب، ان کی خدمات کو ملک کے لیے، ان فیملیز کو بھی جتنا بھی ہم خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ شہید ایک فیملی سے جب ایک شخص جاتا ہے تو اور انہیں معلوم ہوتا ہے جن کے، اور جذبے، ہم جب جذبوں کی بات کرتے ہیں تو پاک فوج کا چاہے وہ سپاہی ہو چاہے افسر ہو، ہمیشہ اس کے لیے پاکستان ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے ان کے لیے۔ بالکل پاکستان ہمیشہ ترجیح ہے، اور پاکستان کی عوام ان کے لیے ہمیشہ ترجیح ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ شہید کا باپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے 10 بیٹے بھی ہوں تو اس ملک پہ قربان۔ میں کئی دفعہ، بلکہ میں پولیس کے بھی یہاں پہ ایک دفعہ کور کر رہا تھا تو باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید۔ تو یہ، اور ان ماں باپ کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وطن عزیز کی خاطر لہر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جذبہ ہے، اور اس کا دیکھیں دہشت گردی کی لہر جب سے ہمارے ملک میں آئی ہے، جب سے یہ دہشت گرد یہاں پہ اپنی کارروائیاں بزدل دشمن چھپ کر وار کرتے ہیں، اور وار کرتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور شہادتیں ہماری ہو رہی ہیں، یہ پاک فوج کی ہمیشہ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ کسی جگہ پہ بھی پبلک کو انہوں نے ان سیف نہیں کیا۔ تمام کے تمام جو محاذ ہیں وہاں پر خود فوکس کیا ہے اس پہ، سخت سردی، گرمی، سیلاب، طوفان، آندھی، بلکہ آپ دیکھیں یہ صرف سوچیں نا سائی صاحب کہ صرف اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف سرحدوں پر بلکہ اگر پاکستان کے اندر کوئی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، کوئی بھی اس طرح اگر زلزلہ کی آفت ہو، اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہوں، تو اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ جو ہیں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور عوام کی توقع بھی جو ہوتی ہے، جو عوام بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ فوج سے ہی کرتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر سیلاب اس سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ ڈولفن فورس کے 2 جوان اگر آپ کے ایریا میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے، پورا علاقہ ڈر ہوتا ہے، تو پاک فوج کا ایک جوان کھڑا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ کھڑے ہیں۔ تو عوام پاک فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ قربانیاں کتنی بڑی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں
آپ اخبارات پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا. لیکن ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. سر یہ دیکھیں جس طرح لہر آئی تھی دہشت گردی کی تو اس کا خاتمہ پاک فوج نے کیا ہے, اور پاک فوج نے جس طرح اپنی قربانیاں دے کے اس ملک کو محفوظ بنایا ہے, یہ تو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم. لیکن ہمیشہ دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کے معاملات جب اس ملک میں بہتری آنے لگتی ہے تو دہشت گردانہ کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ جان کے دشمن ایک چال چلتا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لہر جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے. اس میں پولیس بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, پاک فوج بھی اپنے جوانوں کی جو خون کا نذرانہ پیش کر کے وطن کی حفاظت بھی کر, اور پاکستان کے شہری جو ہیں وہ بھی اس میں جو وہ ہیں ایک پاک فوج اپنا کی قربانیوں کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش تحسین کرتے ہیں اور ان پیش کو محسوس بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد صاحب. تو اسی طرح دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ افواج پاکستان کی جی اہلکاروں کی ہیں, پولیس کے اہلکاروں کی ہیں, اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو عام شہری ہیں ان کی بھی جو ہیں وہ شہادتیں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ علی سائی صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو انتخابات کی تاریخ کا جب سے اعلان ہوا ہے تو سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ بھی تیز ہوگی, اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. पैंथर टाइड्स लेवल ही और है. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی پہ بیٹھ کے میرے سے یہ سوال کرو کہ بس کرو, چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. توانائی بچائیں, معیشت کی توانائی بڑھائیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, اسلام کی تاریخ اولو العزمی, حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. بس مشکلوں, رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ.
ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے صحافی تجزیہ کار الفت مغل نے. الفت مغل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. صحافی تجزیہ کار راؤ دلشاد حسین صاحب نے. راؤ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تجزیہ کار احمد وڑائچ نے. احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. الفت مغل صاحب، انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ آ گئی، فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اسی طریقے سے آئی پی پی اور تمام جو جماعتیں ہیں وہ اب اپنے اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہو گئی ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ عمر اسلم صاحب. یقیناً یہ ایک بڑا خوش آئند ہے کہ نگراں حکومت نے جو وعدہ کیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 8 فروری کا اعلان ہو گیا ہے ملک میں انتخابات کا. اور سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے کھلاڑی اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یعنی کہ جو انتخابی گہما گہمی ہے 1 سے لے کر 10 نومبر تک تمام کینڈیڈیٹ سے انہوں نے اپلیکیشنز مانگ لی ہیں. ایک گہما گہمی ہے، الیکشن سیل بن گئے ہیں مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں، منشور بالکل منشور بن رہا ہے. اور تقریباً کل 4.5 سال بعد 4 سال میاں نواز شریف صاحب نے تقریباً 4.5 سال بعد میاں نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا ہے اپنے مرکزی سیکریٹریٹ کا. کچھ گائیڈ لائنز، کچھ پارٹیز کے کچھ جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اہم قیادت سے ملاقات کی ہے، اور بڑی اس میں بڑی اہم مریم نواز صاحبہ، مریم نواز شریف صاحبہ تھی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ. تو تمام جو مسلم لیگ نون کی کور جو کمیٹی ہے، اس کو ہم کور کمیٹی کا نام دیں گے، مرکزی قیادت ہے، مریم اورنگزیب صاحب نے کچن کیبنٹ جو مین ان کے. ہاں تو یقین یہ ایک اچھی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو منشور ہے اس کی تیاری میں کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں وہ بھی اپلیکیشن مانگ لیں گے. آئی پی پی جو کہ فرسٹ ٹائم اس دفعہ الیکشن جنوبی پنجاب کا دورہ کیا کل جہانگیر ترین نے، اور علیم خان بھی، اور ان کے جو 2 جلسے ہوئے ہیں وہ بھی ایک اچھے خاصے، یعنی کہ ایک اچھا انوائرمنٹ بننے جا رہا ہے پاکستان میں سیاست کا. اور عمر صاحب دیکھیں، جس دن اعلان ہوا انتخابات کی تاریخ کا، اس دن آپ کی سٹاک ایکسچینج اوپر گئی. اب لوگ بزی ہوں گے، ظاہر ہے ایکٹیویٹیز ہوں گی پولیٹیکل، اور یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اس سے جرائم میں آپ دیکھیں گے ایک خدا کی قدرت ہے، چیزیں جیسے جیسے رولنگ میں آتی ہیں لوگ بزی ہوتے ہیں، جرائم کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی جمہوریت ہمارے آگے بڑھے گی، اور جمہوریت ایک بہترین راستہ ہے منزل کی جانب جانے کا. بالکل بہترین راستہ ہے آگے کی جانب جانے کا جمہوریت. کیسے دیکھ رہے ہیں راؤ صاحب، آپ کور بھی کر رہے ہیں مختلف ایونٹس کو، پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کریں، کل قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت ایک ماڈل ٹاؤن میں اجلاس بھی ہوا، بڑا اہم اجلاس تھا. بالکل عمر، یہ 4 سال بعد پہلی مرتبہ یہ وہاں پر میاں نواز شریف آئے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے ڈسکشن بھی کی. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹرز جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو پھر اندرونی کہانیاں بھی ایک خاصا ہے. کوئی ملی ویسے اندرونی کہانیاں آپ کو؟ اس میں ظاہر ہے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے جو پیش رفت ہے ایک اچھی بات ہے پاکستان میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ تمام جماعتوں کے لیے سب سے پہلے جو اس ملک کو ضرورت ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کو ضرور آپس میں بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، بات چیت کا آپشن. ایون دین کہ تمام جو حریف اور حلیف جماعتیں ہیں، صرف جو حلیف جماعتیں ہیں وہی نہیں، حریف جماعتوں کے ساتھ بھی سیاست رہنے دیا جائے، اس کو رہنے دیا جائے. اور آغاز اچھا ہوا ہے، کیونکہ جو آئی پی پی کے ہم نے 2 جلسے دیکھے، اس میں وہ جو اوئے توئے تھی وہ نسبتاً کم ہوئی. برداشت کا کلچر اچھا اب بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، جس نے ہمارے نہ صرف سیاست بلکہ معاشرت، ہماری معاشرت اور ہماری جو معیشت، تمام لوگوں، تمام شعبہ جات کو افیکٹ کیا ہے، بری طرح افیکٹ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زبان درازی اور پھر الزام در الزامات کی جو سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب آپ کو باہر آنا چاہیے، اور آپ کو عقل اور فہم کو موقع دینا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. آگے اگر آپ نے بڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے، مثبت تنقید ہونی چاہیے، اور obviously آپ راستہ نکل رہا ہے اس سے. بڑا سمپل فارمولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آگے بڑھنا تو پھر آپ پوزیٹیولی بھی تنقید کر سکتے ہیں، پالیسیز کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. آپ شخصیات کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہر سطح پہ ڈویژن میں نے دیکھی ہے. جو ہماری صحافتی برادری ہے ایون دین کہ پرو پی ایم ایل این، پرو پی ٹی آئی، چھوڑ دیں، اب سارے کم ہو رہی ہیں میرے خیال میں. معاشرے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. ہمیں پالیسی صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اب منشور سب سے پہلے پاکستان، ایگزیکٹلی سب سے پہلے پاکستان. اگر یہ سیاسی جماعتیں سوچیں
جو کہ ظاہر ورثہ ہے اس ملک کا، ان کا بہت سب تمام پارٹیز کے ساتھ ووٹرز ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، جمہوریت کے لیے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، سب کا اپنا اپنا کردار ہے، اپنا اپنا رول ہے. تو آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آگے ہم ایک بالکل پولیٹیکل ڈائیلاگ کے آغاز سے آگے بڑھنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ ان سے بالکل ان کو بالمشافہ بھی ہونا چاہیے، اور جس طرح عوام کی بات بھی کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی عام آدمی کے مسائل عمر بھائی تبھی حل ہوں گے اگر ہم نے الیکشن کے بعد پھر وہی مارا ماری رہے گی، الیکشن ہو بھی گئے تو پھر وہی لاک ڈاؤن، دھرنے، احتجاج، وہ شہر بند، وہ شہر بند. تو نہیں اللہ کرے اب ایسا نہیں ہوگا، میرے خیال میں یہ اچھی چیز ہے. اس سے پھر آپ کا آگے بڑھنا پھر مشکل ہوگا. میں راؤ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں. آلریڈی کٹھن راستہ ہے. آج بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا وفد، پاکستان کا وفد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے مل رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. نیگوسیشن ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے ہونے چاہیے. بالکل. اور احمد، سیاسی گہما گہمی شروع ہوگی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، جب بھی سیاست کی گہما گہمی ہوتی ہے اس سے لوگ بھی تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، ایک عجیب سا ایک میلے جیسا کا ماحول ہوتا ہے، اور جو کیمپین ہو رہی ہوتی ہے، ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، عوام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو سیاسی ملک ہوتے ہیں جہاں پر جمہوریت ایک نظام ہے، وہاں پر الیکشن کا ہونا اصل میں اس میں تھوڑا سا زیادہ یہ بہتری ہوئی ہے، اور لوگ اس لیے زیادہ خوش ہیں کہ پہلے کی بے ہیجانی سی کیفیت تھی کہ شاید الیکشن تھوڑا ڈیلے کا شکار ہے یا کیا ہے. لیکن یہ کہ اب اعلان ہونے کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک مہر ثبت کی ہے اس کے اوپر، اب اس میں کوئی نہیں رہ گئی بات کہ الیکشن جو ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن بالکل ہو رہے ہیں، اور جو سیاسی پارٹی ہیں وہ ایک آئین میں رہتے ہوئے جو پاکستان کا دستور کہتے ہیں، جو جمہوریت کے زاویے ہیں، جو سیاست کے جو طریقہ کار ہے، اس کے تحت سارے لوگوں کو اپنا پورا حق ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، کمپین کریں، جلد سے جلوس کریں، لوگوں کی طرف چلے جائیں. اور جو جمہوریت ہے، جلوس نہ ہی کریں، صرف جلسے کریں. جلوس بھی جلوسوں سے لوگوں کو بڑی پرابلم ہے. جلوسوں کو حوصلہ شکنی کریں. پلیٹ فارم سے جلسے کی جمع جلوس ہے، جلسے کریں، جلسے کی جمع جلوس ہے. تھوڑے لوگوں کے جلسے نہیں، تھوڑے لوگوں کے جلسے. ایسی صورت میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایسی صورت میں جب جلوس نکالتے ہیں تو کئی ایمبولینسز پھنستی ہیں سڑکیں بند. وہ بات اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ راؤ صاحب یہی احمد جی اس اوپر صاحب، اس میں اگر جمہوریت کمزور ہو تو اس میں تھوڑی سی اور جمہوریت ڈال دینی چاہیے. قومی اسمبلی جو پاکستان کی اسمبلی ہے وہ اپنے میزبانوں کا، مہمانوں کا انتظار کر رہی ہے. چاروں صوبائی اسمبلیاں انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ یہاں پہ نمائندے آئیں، آ کے پاکستان کے لیے کام کریں. میں ایک سجیشن ضرور یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم سے دوں گا، وہ یہی ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اور انشاءاللہ کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو سارے لوگوں کو، جتنے ادارے ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے سیاسی لوگ ہیں، سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سیاسی گہما گہمی کو ہم جب ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے گہما گہمی جو لفظ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں آپ کو بھی تھوڑی سی مٹھاس آ رہی ہے اس لفظ میں بھی. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کے جس طرح یہ بات کر رہے ہیں، اور بھی جو دیگر جماعتیں، آئی پی پی جو ہے، جماعت اسلامی ہے، ایک جیسا موقع ملنا چاہیے، سب لوگ الیکشن لڑیں، جس کو عوام مینڈیٹ دے دیں وہ قوم کی نمائندگی کریں، اور دوسرے اس کو ایکسپٹ کر لیں. 18 ہو، 13 ہو، 8 ہو، یہ نہ کریں کہ جیتنے کے بعد کہیں بھائی الزام لگا دیں، یہ نہ کریں. ملک کو چلنے دیں. الزامات کی سیاست اس سے جب الیکشنز آتے ہیں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے معاشرے میں. ہر پارٹی اپنا اپنا منشور دے گی، لوگوں کو ہوپ دے گی. ہمارے ہاں نہیں، انشاءاللہ ہوگی. دیکھیں ہمارے ہاں اب ڈیولپ ہو گئی سر، یہ پروسیس جو آخری ڈیکیڈ ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے یہ دیکھا پارٹی. سر یہ ایک پروسیس ہے، دیکھیں ایک آیا پروسیس، وہ نکل گیا. اب الحمدللہ ہم گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ ایک پورا پروسیس ہے. ہماری 75 سال ایج ہے، جن کی ہم بات کریں وہ 200-300 سال ہم پہ حکمرانی کر چکے ہیں، اس پورے خطے پہ حکمرانی کر چکے ہیں. تو میں کبھی بھی نا امیدی کی بات نہ کرنی چاہیے، نہ کی ہے. ہمیشہ ہوپ کی بات کریں، اپنے لوگوں کو امید دیں. دیکھیں اب اچھی ڈیبیٹ ہوگی. پی ایم ایل این اپنا منشور لے کے آئے گی، ہم نے روزگار کیسے دینا ہے، مہنگائی کیسے کم کرنی ہے، بجلی کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہے، لوڈ شیڈنگ کیسے کم کرنی ہے، نوجوانوں کو کیسے روزگار دینا ہے، آئی ٹی کو کیسے آگے اٹھانا ہے، زراعت کو کیسے اٹھانا ہے. پیپلز پارٹی اپنا منشور دے گی، ہم نے مزدوروں کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. آئی پی پی اپنا مزدور دے گی، تو اپنا منشور دے چکی. اب اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اب اس پہ پروگرامز ہوں گے. لوگ تھڑوں پہ بیٹھ کے، گھروں پہ بیٹھ کے، ڈیروں پہ بیٹھ کے بات کریں گے، یار فلاں پارٹی کا اچھا منصور ہے، فلاں کو ووٹ. یہ ہیلدی ڈیبیٹ ہوگی. یہی راؤ صاحب دیکھیں، آپ
کا بھی تعلق آپ کو پتہ ہے لاہور سے. تو یہ اچھی بات ہے, ہیلتھی ڈبیٹ ہوگی, ہر پارٹی اپنا منشور لے کے جائے, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, IPP, جماعت اسلامی اور بھی جتنی بھی دیگر جماعتیں. دیکھیے جب 70 کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس کی باتیں, اور سبھی پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہوتے ہیں, سبھی بالکل اس وقت کی حکومت کے ریلیف کے جو فیصلے تھے ان کے ہم 90s میں بھی بازگشت سنتے رہے. اس کے بعد جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی جو اسکیمز تھی جس سے عام آدمی مستفید ہوا, اس کی ہم 2000 کے ایریا میں ہم دیکھتے رہے, جس کی 2008 میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک گیپ تھا 10 سال کا. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ بنائی پنجاب میں, اور 2013 میں پھر قومی سطح پر بھی حکومت بنانے کا موقع ملا. تو موقع تو ملتا ہے, مگر ہمارے ہاں جو رکاوٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سکویز کرنے کی ضرورت ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. اور تمام سیاسی جماعتوں میں بڑے اچھے, بڑے مدبر, بڑے اچھے ذہنیت کے پازیٹیو لوگ موجود ہیں. بدقسمتی یہ ہے, یہ ماحول اس طرح کا بنتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ جو اوئے توئے والے ہوتے ہیں ان کو پسند کرتی ہے, اور اپنی لیکن اوئے توئے والی سیاست, جو لوگ زیرک سیاستدان ہیں یا وہ گفتگو میں بھی اپنی, اس ملک کو بنایا سیاستدانوں نے, اور انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے, ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سر جو شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ ہمیں میثاق معیشت آگے لے کے چلتے, سب سے پہلے آج ضرورت یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک ایسا میثاق آئے جس پر سبھی لوگ عمل درآمد. صاحب تھوڑا سا کمنٹ آپ بھی کر دیں. دیکھیے ملک جو ہے وہ اس میں بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ مزہ آتا ہے گاؤں میں, کیونکہ گاؤں کا ایک ہر جگہ پورا پاکستان, چاہے وہ شہروں کا اپنا کلچر ہے, دیہات کا اپنا کلچر ہے. دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ شام کے بعد آ جاتے ہیں, جلیبیاں نکل رہی ہوتی ہیں, پکوڑے نکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ نعرے لگتے ہیں, بات ہوتی ہے تھڑے پہ بیٹھ کر, ٹھیلے پہ بیٹھ کر, چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کر بات ہوتی ہے. لیکن اللہ کرے پاکستان کی بات ہو, ملک کی بات ہو, اس وقت آپ کو معاشی چیلنج کا سامنا ہے, وہ ہے آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس سامنے سیکیورٹی کے مسائل ہیں جس کے اوپر آپ نے ایک سیر اصل گفتگو کی ہے اس سے پہلے جو سیشن میں. تو یہ ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے سب کو مل کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی بات کرنی ہے اور اس ملک کو آگے لے کر جانا. سر جی ہمارا ہمسایہ ملک ہے, الیکشن کے اگلے روز سارے کینڈیڈیٹس اکٹھے ہیں, بالکل چائے کے ٹیبل پہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. بہت بہت شکریہ الفت مغل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی ڈسکشن ہوئی, جبکہ آج کے پروگرام کے بعد اختتام پر بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں بس اپنا اپنا کردار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ادا کرنے کی کوشش کریں. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.